सैयदना उमर का कातिल कौन था? नाम लेते हैं जी, वो कहते हैं जी ईरानी था जी, अबू लोलो फिरोज था। सर ईरानी तो था, वो गुलाम किसका था? हजरत मुगीरा इब्न शोबा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही बुखारी में हजरत उमर की शहादत का जो वाक़या है 3700 नंबर हदीस तफसीली है। उसमें जब हजरत उमर को जख्म लगा है तो उन्होंने पहला सवाल ये किया है कि ये मेरे पे हमला करने वाला मुसलमान है या काफिर? तो बताया गया मजूसी गुलाम है, काफिर है। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि एक मुसलमान का दूसरे को कत्ल करना जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो ये बुखारी के अंदर ही मौजूद है कि वो मजूसी था। ये अहले सुन्नत ने खुद से नहीं घड़ा, ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। क्योंकि आप बुखारी से कत्ल का वाकया बता रहे हैं तो बुखारी में ये मौजूद है कि मजूसी था। दूसरा आपका ये सवाल कि मदीने में गुलाम क्या कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर ही तो हजरत उमर ने कहा था कि मैंने मना किया था कि इन मजूसी गुलामों को मदीने में ना लाओ। और आपको पता है इसके बाद फिर उनको यहां से निकाला गया जो काफिर थे, क्योंकि हजरत उमर को खदशा था कि ये पर्शियन अंपायर के गिरने का बदला मुझसे लेंगे। जाहिर है उनके दिलों में गम था। तो गुलाम आए हुए थे ना, गुलाम के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। हम कोई गुलाम है, हाँ, गुलाम के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। काफिर भी गुलाम थे मुसलमानों के। ये वो होते थे जो जंगों के दौरान कैदी बनाए जाते थे, मुसलमान उन्हें गुलाम बनाते थे। और उनकी औरतें जो जंग लड़ने आती थी वो मुसलमानों की लौंडियां होती थी, जो जंग लड़ने आती थी, जो पीछे इलाकों में थी वो नहीं। एक अलग से एक टॉपिक है, अल जिहाद फिल इस्लाम, मौलाना मदूदी की किताब पढ़ लें। तो वो गुलाम जब मुसलमान लेके आते थे तो उनको जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाते थे, खुद अखलाक से मुतासिर हो जाए अलग बात है। वो काफिर ही होते थे, तो मदीने में थे। उसके बाद फिर निकाले गए इस वाक़े के बाद। अच्छा, अब आपने जो ये बात की कि हाँ मस्जिद में नमाज पढ़ता, मुझे बताएं कोई सीसीटीवी कैमरा है मस्जिद के अंदर? फजर का वक्त है, मस्जिद में कोई नहीं लगी हुई, लाइटिंग भी नहीं है। आज के जमाने में भी आप किसी गांव की मस्जिद में जहां लाइटें ना हो, आप इसको छोड़ दे, कोई जानवर भी मस्जिद में ले जाए तो पता नहीं चलेगा जब तक कि किसी को नजर ना आ जाए। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक रवायत है कि हजरत अली के घर में खिलाफत के हवाले से मशवरे चल रहे थे। अगरचे हजरत अबू बकर सिद्दीक को वो एक हासाती तौर पे सकीफा बनी साइदा में खलीफा चुन लिया गया। तो उस रवायत में आता है कि हजरत उमर आए और सईदा फातिमा के घर के बाहर खड़े होके उन्होंने कहा, ए फातिमा, आप रसूलुल्लाह की बेटी हैं और हमें दुनिया में रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अजीज हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि ये जुबैर और अली और अंसार मदीना आपके घर में मशवरे करते हैं आके खिलाफत के हवाले से, जबकि आपको पता है कि हजरत अबू बकर को खलीफा चुन लिया गया है। आप लोगों ने बैत नहीं की है, वो आपका अपना हक है, लेकिन इसकी वजह से मुसलमानों की अगर आप जमीयत को तोड़ेंगे तो मैं आपको वार्न करने आया हूँ कि आंदा मुझे अगर ऐसी इतला मिली तो मैं आपके घर को आग लगा दूंगा। ये रवायत है अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। उससे बड़ी बदबख्ती यह है कि बाद सुन्नी उलमा इस हदीस को सही भी समझते हैं। हमारे जेलम शहर में ना शेख जुबैर ज़ई साहब के नाफरमान शागिर्द गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, उन्होंने बकायदा अस्सुन्ना रिसाले में इस हदीस का दिफा किया। और उनका अगर कोई इस हदीस पे ये कहेगा ना कि इस हदीस से तो हजरत उमर के बारे में ये मसला खड़ा हो रहा है और बुखारी और मुस्लिम हदीस है, जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, और कुरान की आयत है कि जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत की जिंदगी में अल्लाह की लानत है उन पे, उनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। तो वो कहते हैं मैं उनको ये जवाब दूंगा कि इससे तो हज़रत फातिमा की फजीलत साबित हो रही है कि देखें इसमें हज़रत उमर कहते हैं कि आप हमें रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अजीज हैं। तो हज़रत फातिमा कितनी मोहब्बत करते थे हज़रत फातिमा के साथ हज़रत उमर। उनको वो पहला हिस्सा नजर आया, अगला नजर ही नहीं आया कि उन्होंने कहा मैं आग ला देंगे तेरे। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये किसी की जुर्रत नहीं ऐसी बात कर जाए। तो मैंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की कि मैं इस रवायत को सही नहीं मानता। और वो कैसे? मौलाना इसाक साहब उन दिनों जिंदा थे, मैंने उनसे ये चीज खुद डिस्कस की। उनका बेटा ये रवायत ही जाली है। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे इसमें जो रावी है ना हजरत उमर का गुलाम ज़ैद बिन असलम, और असलम जो है वो हजरत उमर का गुलाम था। हजरत उमर का गुलाम असलम उस वक्त हजरत उमर की गुलामी में नहीं आया था जिस जमाने का ये वाकया रिपोर्ट कर रहा है। वो तो हजरत उमर के दौरे खिलाफत में उनके पास आया और ये वाकया तो हजरत बकर का है, तो ये उसने सनद बयान नहीं की है। फिर मैंने शेख जुबैर ज़ई साहब से भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा यार मैं इस हदीस को पहले तो सही समझता था, लेकिन मुझे फैसलाबाद से बाबा जी ने कॉल की। कौन? मौलाना इसाक साहब। मौलाना इसाक साहब जो है शेख जुबैर ज़ई साहब के भी उस्ताद हैं इन मानों में। तो मुझे उन्होंने कहा शेख साहब बात यह है कि ये रवायत को अगर आप सही मानेंगे तो हजरत उमर को कैसे बचाएंगे? ये तो सनद ही पूरी नहीं है इसकी, क्योंकि जो रावी बयान कर रहा है उसने वो जमाना नहीं पाया। अगर वो सहाबी होता तो हम उसकी रवायत कबूल कर लेते कि किसी और सहाबी से सुना होगा। ताबी की रवायत छूटी भी नहीं कबूल होती। तो हजरत उमर के बारे में जो रवायत है इसको फिर शेख जुबैर साहब कहते हैं कि मैं भी अब इसको सही नहीं मानता। मौलाना इसाक साहब का
موقف مضبوط ہے. مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت. اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے, دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں, اس کی اصل ایک ہی سند ہے, ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے, اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں, یہ لفظ سلیم ہے عربی میں. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا, تابعی تھا, ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی, پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس, امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں, ہے وہ خود سے بیان کرتا تھا, کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی, اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا, ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا, اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے, وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے, لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا, اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں, اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے, ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتا. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی, بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو, اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا, انکاری کوئی نہیں ہے. ذاکرین انکاری ہو جائے, ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا, ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت والے دن, تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا, تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے, تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا, جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے, اپنے بیوی کی قاتل, اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے, خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے, سنی کتابوں سے نہیں, شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے, اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو, دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں, قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ, کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں, باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں, عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا, تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. اوریجنل سگے مدینہ, اصلی مدینہ کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے. پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے. سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر, صرف پردہ ہوتا تھا. آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں, پردہ لگائیں, بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر, کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے. چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں, اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے, یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, بھگترے ہوتے ہیں سارے چوہے. تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں, آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں. چوہے تو سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا, ایڈی اوڈی شاید چوہا. تو دروازہ کو نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات,
ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے، چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طرح، تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں، وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں، امام ابن ابی شیبہ نے تو تحکیم نہیں کی ہوئی ہے، وہ معاملہ چلا لیتے ہیں، لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا، وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، ہمارے ملک میں اگر کسی کی فضیلت میں 10 ہے نا تو ایک بندہ آ کے 10 اور لگاتا ہے، دوسرا 10 اور، وہ لاکھ تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ غلوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے، اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ باقی رہ گیا باغ فتق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا، اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر مولا علی کا بھی بن جائے گا، چاہے وہ امت کے مفاد میں بھی ہو، لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے نا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا، تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنے بند کر دیں، قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں؟ جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے، اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں، یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائیو، یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے، جس میں میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں، سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک۔ حقیقی خلفائے راشدین کون ہے؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب، جنگ جمل، صفین، نہروان، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، صلح حسن، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی، اور الٹیمیٹلی حضرت حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں، 5B ریسرچ پیپر ہے، ہارڈ کاپی فری، اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں، ٹوٹل 9، 3 اذکار کارڈ ہیں، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162، اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں، اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں، فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی، ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں، اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830، یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، بالکل صحیح بخاری میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا، عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بار چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے، تو حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر، میں یہیں پہ خطبہ دوں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور ابھی یہ بات پھیلی بھی نہیں، آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو۔ اور اس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا، حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا، ظاہر ہے سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی، آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو۔ تو حضرت عمر واپس آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے، یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے، اور پھر تم میں سے کون ابوبکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے نامزد کیا، لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے ہیں، اس کے بعد تو حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی۔ ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے، ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے قیام مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے۔ ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں۔ ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے، دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں، تلوار کے زور کے اوپر بیعت لی گئی ہے، وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، بڑی لمبی حدیث ہے، یعنی سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے تھے نبی اسلام کی یعنی میت، تو لوگ سب رو رہے تھے، تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ جی وہاں تو
सकीफा बनी साइदा के अंदर तो साद इब्न उबादा को लोग खलीफा बनाने लगे अंसार में से। हालांकि इन्होंने कहा कि यार ये कोई मौका है हम ऐसा करें। उन्होंने कहा फिर बाद में पछताओगे, अगर बैत होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो मजबूरन ये मैयत से उठ के गए और ये कहते हैं जनाजा नहीं पढ़े, जनाजे पढ़े हैं यार, जनाजा तो 3 दिन तक होता रहा, खिलाफत तो पहले दिन इस्टेब्लिश हो गई थी। ऐਵੇਂ झूठ बोलते हैं। लाखों लोगों ने जनाजा पढ़ा है नबी इस्लाम का। सोमवार की सुबह वफात हुई है, बुखारी मुस्लिम में आता है। सोमवार पूरा दिन, सोमवार के बाद पूरी रात, फिर मंगल पूरा दिन, मंगल की रात, बुध पूरा दिन, बुध की रात को दफन किया गया। वफातुन नबी के ऊपर लाखों लोगों ने मेरी वीडियो देखी। आप वफातुन नबी और नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख के मेरा नाम लिखे तो वो खुल जाएगा। अच्छा, वहां पे साद इब्न उबादा की लोग बैत करना चाह रहे थे। अब जाहिर है बुखारी मुस्लिम की हदीस है, खिलाफत सिर्फ कुरैश में रहेगी। हजरत उमर ने कहा कि मैंने इरादा किया कि मैं यहाँ पे खुतबा दूं और मैं दिमाग में पूरा मजमून मैंने बनाया हुआ था। तो जब मैं बोलने लगा हजरत अबू बकर ने मुझे चुप करा दिया, क्योंकि हजरत अबू बकर को पता था कि हजरत उमर जज्बाती हैं, मसले को मिस हैंडल कर देंगे। उनका तुम चुप कर जाओ। फिर हजरत बकर ने बड़े पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने कहा, अंसारे मदीना, तुमने तो रसूलुल्लाह को यहाँ पे दावत दी और तुम्हारी मदद से ये सब कुछ है, ये तुम्हारी बरकत है। तुम हमारे वजीर के तौर पे रहोगे जैसा कि नबी इस्लाम के वजीर के तौर पे थे। और नबी इस्लाम कुरैश में से है और अरब का माहौल कबायली है। अगर कुरैश में से खलीफा ना चुना गया तो बाकी कबाइल उसको खलीफा ही नहीं मानेंगे। और नबी इस्लाम ने फरमाया भी था कि खिलाफत कुरैश में रहेगी। तो फिर अंसार में से खुद लोग खड़े, उन्होंने कहा वाकई रसूलुल्लाह कुरैश में से थे, लिहाजा कुरैश में से किसी को खलीफा होना चाहिए। ठीक है। फिर हजरत अबू बकर ने कहा ये खड़े हैं अमीनुल उम्मत अबू उबैदा इब्न जराह और हजरत उमर, इन दोनों में से किसी को अपना खलीफा चुन। तो दोनों ने कहा माज़ अल्लाह कि हम अबू बकर की मौजूदगी में, हजरत उमर के तो अल्फाज हैं, मेरे तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाते तो ये मुझे गवारा था, मुझे ये गवारा नहीं था किसी ऐसी मजलिस में जहां अबू बकर मौजूद हों, लोग मेरी बैत करें। तो फौरन अबू बकर का हाथ पकड़ा और कहा कि आपको अल्लाह के नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, आप यार गार हैं, आपकी मौजूदगी में हम ये काम नहीं करेंगे। बार साद इब्न उबादा ने फिर भी बैत नहीं की, उनके साथियों ने कर ली। तो यानी खजरज ने, औस के सरदार थे साद इब्न मुआज, वो तो खंदक में शहीद हो गए थे, ये खजरज के सरदार थे। बाद में हजरत उमर की भी बैत उन्होंने की, लेकिन किसी ने उनको कत्ल नहीं करवाया। तो ये तो बाद में धौंस जबरदस्तियां शुरू हो गई। मेरे भाइयों, मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान होने वाली जो जंग है, जंग सिफ़ीन, या इसके अलावा भी जंग जमल जो हुई सैयदा आयशा, तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ, या जंग नहरवान खवारिज के साथ, इन तीनों जंगों में अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ कंबाइंड है पूरी उम्मत का कि मौला अली खलीफा बरहक थे, अपनी तमाम जंगों पे वो हक पर थे। मुखालिफिन को गलती लगी, अब इसमें इख्तलाफ है, कोई कहता है इज्तिहादी गलती लगी, कोई कहता है जानबूझ के। इस टॉपिक को साइड पे रहने दें। बहरहाल हजरत अली के हक होने पे सब के सब लोग मुत्तफिक हैं। घंटों गुफ्तगू हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर मेरे भाइयों। 3 अहादीस में जंग सिफ़ीन चूंकि डिस्कस हो रही है, मैं उस हवाले से पेश कर दूं, वरना सिफ़ीन पे ही मैं 3 घंटे बोल सकता हूं। इस पंफलेट में मैंने हदीसें दिखाई हैं, ये लिख दी हुई हैं। पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 2676, सुनन नबी दाऊद में 4607, सुनन इब्न माजा में 42 है। इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से कुछ दिन पहले एक बड़ा बलीग खुतबा दिया, हर आंख अश्कबार थी, गोया कि आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। और आपने फरमाया मेरे बाद जो जिंदा रहेगा बहुत इख्तलाफ देखेगा, देखना उस वक्त अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे बाद मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना, दीन में बिदअतों से बचना और अपनी दाढ़ों से मेरे खुलफाए राशिदीन और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, गुमराहियों से बचना, हर गुमराही जो है वो दीन में हर नया काम गुमराही है, और सुन निसाई में आगे अल्फाज मौजूद हैं, हर गुमराही दोजख में ले जाने वाली। तो मेरे भाई इसीलिए चाहे हजरत अबू बकर के मुखालफीन हो, चाहे हजरत उस्मान के मुखालफीन हो, चाहे हजरत अली के मुखालफीन, हम तमाम को खुलफाए राशिदीन के खिलाफ बगावत समझते हैं और हम खुलफाए राशिदीन के साथ हैं और उनके मुखालफीन के खिलाफ हैं। ये नहीं है कि हजरत उस्मान की जब शहादत डिस्कस हो जिसमें प्योरली कई असहाब भी शामिल हैं, खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा है ये रेवोल्यूशन चलाने वाला मोहम्मद बिन नबी बकर, बाद में वो पीछे हट गए, तो उधर कहना चाहिए सबाई पार्टी है, मुनाफिकीन है, यहूदियों की साजिश है। झूठ बोल रहे हैं आप। साहबे कराम को इख्तलाफ हो गया था हजरत उस्मान की पॉलिसी से, वो इख्तलाफ जेन्युइन था, लेकिन जो एक्सट्रीम चला गया मामला वो गलत था। अब ये अलग से टॉपिक है, वो आप ये रिसर्च पेपर पढ़ें और मेरी वीडियोस देखें। शहादत उस्मान यूट्यूब पे कहीं जाके लिखे ना तो मेरे क्लिप टॉप के ऊपर लाखों लोग देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम खुलफाए राशिदीन के साथ हैं, चाहे वो हजरत अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये नहीं है कि आप ये हदीस जो है ये आके इसको कहेंगे आप ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, हजरत उस्मान पे आगे ब्रेक लग गई, नहीं। हजरत अली के मुखालफीन भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तकफीर किसी की ना करें, इल्मी इख्तिलाफ रखें। दूसरी हदीस मुस्नद अहमद में 11307 है, मुस्तदरक लिल हाकिम में 4621 है, सुनन निसाई अल कुबरा में 84
657 ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا, شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی, شیخ البانی نے بھی, کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ, تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو, وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں, کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا, جہاں پہ حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں, کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا, قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی, مجبور ہو گئے. تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر, اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے. اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے, 17 نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا, پورا اوائڈ کرتے تھے, نہ کا لفظ نہ بولو, نہ بولو ہی نہ, اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے, جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے. مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں, نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر, ایک صحابی آیا, کیا رسول یہ چادر مجھے دے دے. آپ اندر گئے, پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھنے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے, کیا تم نے وہی مانگ لی؟ تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. یہ صحیح بخاری میں حدیث. نبی علیہ السلام آئے, اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی, صرف تہمت پہنی ہوئی ہے, وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی. لا آپ کرتے ہی نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا, اتنا خوش نصیب وہ شخص. تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابوبکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول, نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری, اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے. تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا, یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آگے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ تھا, لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی, انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی؟ حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے, لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے. اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے, جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا, کلین بولڈ کیا ہے سب کو. صحابہ ساتھ تھے, تینوں بر اعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے, مولا علی کے ساتھ. تو پچھتاتے تھے. یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے. طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے تو مولا علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا چلا اچھا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں لڑنی ہے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2812, مسلم میں 7320, اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447, 2812 بھی ہے 447 بھی. عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں. مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 447. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. اے پتھر تو اڈے لے نہیں اٹا وڈے وڈے وٹے,
اور عمار ابن یاسر، عمر اس وقت ان کی تقریباً 60 سال کے قریب تھی، 2 پتھر اٹھائے ہوئے، اتنا جوش مسجد نبی کی تعمیر میں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، بڑا پیار آیا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے، داڑھی سے مٹی جھاڑی، کہا وائے عمار، افسوس ہے عمار، تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اے سمیہ کے بیٹے عمار، وائے افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہے۔ عمار کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت۔ سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے، کسی سنی کا فتویٰ نہیں، نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے۔ صحیح بخاری 2812 اور 447۔ عمار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا ہی کر سکتے تھے، تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ عمار ابن یاسر جنگ جمل، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر کیوں ہارے؟ عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے۔ جب کوئی مولا علی کو کے ساتھ عمار ابن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے نا 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 نا، اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں۔ اب مسند احمد میں حدیث ہے 16744 اور المستدرک للحاکم میں 5661، سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی کے 2008 ہے۔ امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ۔ مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ، وہی آپ کھول کے پڑھ لیں۔ اس کے ہاتھوں عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے۔ بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی، ولیعوذ باللہ۔ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کامنٹس کیے ہیں، بڑے سخت کامنٹس کیے ہیں۔ آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں، آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا۔ بعض ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا۔ شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو، صلح حدیبیہ والے سارے بخشے جائیں گے، لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں؟ وہ اسپیسیفک ہوگی۔ تو شیخ البانی نے بڑی جرت کی ہے۔ بہرحال یہاں پہ میں چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیوبند کے حوالے سے، تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا، بہت بڑے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی، صحیح بخاری کی شرح 852 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے، امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 855 ہجری۔ ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے، 855 میں۔ دونوں نے ایک زمانے میں ہی بخاری کی شرح لکھی ہے، ان کی شرح ہے فتح الباری، ان کی ہے عمدۃ القاری۔ یہ حنفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ۔ صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا 7083، جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والا دوزخ میں، مقتول کیوں؟ فرمایا اس نے تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں، اب ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ کریٹیکل ایشو تھا نا۔ اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ کوسچن آنسر میں ایڈریس بھی کیا۔ بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ آپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی، اگر کوئی بعد میں منگوائے۔ یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام سود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں، ورڈ بائی ورڈ امام عینی کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہے۔ حالانکہ گھوڑا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ تو جرت کرنے والے لوگ ہیں، امام عینی نے جرت کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ ایک اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں۔ امام عینی وہ ہیں کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 855 ہجری میں فوت۔
تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے، بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ایک اجر ملے گا، کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتا چلا، یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی، انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا عمار کو ساتھ، نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا۔ پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی، حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے، نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا، تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں، تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے۔ یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل۔ بس میں اتنے ہی کامنٹس کے اوپر رہتا ہوں، میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ کامنٹس کیے، اور یہ جو کامنٹس ہیں یہ ان کے اپنے کامنٹس نہیں، امام نسائی کے بھی یہی کامنٹس ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ، جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے، اہل سنت کے مین امام ہے، 303 ہجری میں فوت ہوئے، جب دمشق گئے تو آپ کو پتا ہے اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی، باقی جگہ آل عباس کی تھی، وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا۔ دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے، 300 سال گزر چکے تھے۔ تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی، خصائص علی، 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی۔ اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے، ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے، رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سب و شتم کریں۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو، انہوں نے کہا نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی۔ وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے، وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، 5B میں آپ خود پڑھ لیجئے۔ تو ان کا یہ حدیث ہی ہے، بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ۔ مکے لے گئے، اور ان کو ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ، انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا، اہل بیت کے لیے شہید ہوئے، اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی۔ یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں، لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے۔ یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے، امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے۔ خصائص علی انہوں نے لکھی، یہ بھی اردو میں آ چکی ہے، میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں۔ غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد، ان کے بڑے لائق ترین شاگرد، اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں۔ قاری ظہور احمد فیضی صاحب، میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے، بڑی شفقت فرمائی انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ، یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں، آپ یہ خریدیں بھی، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی، مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں، ان کو فون کریں، ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی۔ یہ دکھائے جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث، اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے، اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کا نام میں نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی ظہور احمد فیضی صاحب کی، اور کہتے ہیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا، اگر اس میں کہیں کوئی حکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں۔ یہ طارق جمیل صاحب نے کہا خصائص علی، حضرت علی کی شان میں امام نسائی نے لکھی ہے، اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے ظہور احمد فیضی، اور یہ طارق جمیل صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح ہے۔ یہ طارق جمیل صاحب کے چونکہ کامنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ یہ تو 1000 کاپیاں اس کی اس وقت 2011 میں چھپی تھی، شاید ساری بھی نہ بکی ہوں، لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں، تو یہ نیکی کریں، اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے۔ یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھے ہیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو، ہاں جی لکھیں برائے رابطہ۔ ایک نمبر ہے 030024955037، دوسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 45173665، تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے
5021. ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے. ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے. ان کا نمبر میں ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کیمرہ بتا نہیں سکتا. جو لکھے انہوں نے میں نے وہ بتا دیے تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں. میں تو 2012 میں خریدی تھی, اس وقت ساری پڑھی تھی, تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی. شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے. یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی. یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی, ورنہ یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں, ایک مہینے سے نہیں مل رہی تھی. لیکچر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر فون کیا, ان کا لب گئی ہے. اور بھائی یہ کہیں اے اللہ دی تائید ہے. کل تک بھی میں اتنا پریشان, میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا, وہ کہتے ہیں نسخے ختم ہوئے میں لاہور سے. میں نے کہا لو, پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ لاہور سے لیتے ہیں, میں نے دکھانی ہے. آج میں درس سے پہلے بڑا پریشان تھا, میں نے اس کو پھر گلا کیا, میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب. ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی موجود ہے, لیکن بریلویوں کی دکھائیں تو وہ اپنا ترجمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے بائی چانس فون کیا, لب گئی ہے. ان کی وائف نے کہا شکر الحمدللہ ہم نے یہ دکھا دیا, اللہ کا شکر ہے. یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں. ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی, عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی, عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی. 5B ریسرچ پیپر میں میں نے سارے لکھ دیے ہیں. میں آپ کو جستا جلدی بتا دیتا ہوں. المستدرک الحاکم میں 6360 نمبر حدیث ہے. مجموع الزوائد میں 12054 ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا, عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے. سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں, لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا. حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے. جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی, انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا. تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے, حاکم میں 6360 ہے, اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں, کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی اطاعت کرو, اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے باغی گروہ کے خلاف قتال کرو. مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا, ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی, لیکن تقدیر غالب آئی. سنن کبریٰ البیہقی میں 16498 نمبر حدیث ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا, بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا, انہوں نے ظلم کیا. یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو, مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, کہو فاسق تھے اور ظالم تھے. تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں. اب ہمارے ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم. اب تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت والے چیپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے, کیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے, ان کو تباہ و برباد کر کے, ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے. تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی, لعنت نہیں فرمائی, قنوت نازلہ پڑھی, اللہ سے دعا کی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 37880 ہے. یہ ساری روایتیں اس میں 5B ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی, میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں. جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا. ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا, وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو, جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں, ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے. تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا. دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدرک الحاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں, یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 نمبر, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا. جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے, تکیوں پہ ٹیک لگائے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ, زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں دور کر دے گا. لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا نہ جنگ صفین والوں کا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا. پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رد پہ, حالانکہ میرے استاد ہیں, میں نے پھر رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں, مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا, یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان. اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب جو ہیں وہ حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے. جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں، میں بتاتا لشکر میں تھے. ہوں، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا. حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں. وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، اور آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ہم ان کا احترام. مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، ہاں. آپ مجھے بتائیں عقیل نے اگر یہ کیا تو مسلم بن عقیل نے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ مسلم بن عقیل تو شہید ہوئے نا، شہید کوفہ، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، وہ حضرت علی کے ساتھ ہے. یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ ذرا سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے. ہر شخص کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا. ابو داؤد 4656. اب میں بھی ایک ورڈکٹ دینے لگا ہوں حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں نے آج تک ویسے کبھی بیان نہیں کی ہے. کر دیں بات تو حدیث میں بولا کہ نہ بولا. اچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ حج کے بعد، یہ چائے آئی ہے اور یہ بسکٹ وغیرہ، میں نے بسکٹ نہیں، میں نے صرف چائے تھے رکھو. آپ یہ بتائیے کہ یہ حج کے بعد، شاہ جی میرے الربو تو چال بسکٹ نہ لگ جانا. اچھا یہ بتائیے کہ حج کے بعد آپ مکہ شریف واپس آئیں گے یا مدینے میں ہی رہیں گے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. مکتبۃ شاملہ میں آپ عقیل لکھ دینا، ٹھیک ہے، عقیل نام کے بڑے تھوڑ لو تو یہ حدیث کھل جائے گی آپ کو مسلم شریف میں. نمبر نہیں بتا رہا میں، اس لیے بتا رہا ہوں جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مکتبۃ شاملہ ڈھونڈ لینا. تو اڑے بزرگاں نے دسی، میں پہ دسنا. تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جائیداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا. تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں. ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جائیداد بیچ کے کھا گیا عقیل ابن ابی طالب. تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے؟ ہم مدینے واپس ہی آئیں گے. یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے ایک مینٹالٹی کی، ٹھیک نا جی. مینٹالٹی، تھوڑی سی مینٹالٹی بتائی ہے. یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائیں. حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا. وہ فقیر آدمی، اس کو دنیا کو اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی، اس سے جا کے اس کا بھائی وظیفہ مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے، تو وہاں چلے گئے. لیکن یہ بات آتی ہے جو تاریخ میں مجھے ملتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس چیز کے اوپر بڑی زور لگایا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت علی کی تنقید کریں. چلے میں ان کے والے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ حضرت علی پہ تنقید کریں. یہ تنقید تو خود مانتے ہیں نا کہ کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا تو لیکن عقیل ابن ابی طالب جو ہے نا، انہوں نے حضرت علی پہ تنقید نہیں کی. انہوں نے پبلکلی کبھی یعنی کہ ان کو پیش کیا جس طرح یہاں ہوتا ہے کہ کوئی نون لیگ سے کٹ کے پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے تو فوراً جلسہ ہوتا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہے. عقیل ابن ابی طالب کو بھی یہ کروایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ یہ آل امیہ کی سپورٹ اختیار کر لی ہے تو پبلکلی، لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقید نہیں کی. مال تک معاملہ ان میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم دعائیں خیر کرتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، میں انہی کے لیے وہی دعا کروں گا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ گئے ہیں ان کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں غل نہ رکھنا. لیکن یہ غل سے مراد شاعری یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں نا بغض معاویہ ہے اور بغض علی ہے، اور یہ جعلی بات ہے. بغض معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو حب علی اور بغض علی ہے. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس میں میں اور طرف چال پڑوں گا، یہ حدیث پڑھ لیں. یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں. بغض الگ چیز ہے، کسی چیز کا قلق ہونا اور چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قلق ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، قتل حمزہ والا چیپٹر، وحشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو. صحیح بخاری، یہ کوئی سٹوری بک نہیں صلاح الدین یوسف صاحب کی یا سنابلی صاحب کی، یہ صحیح بخاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. چچا یاد آتا تھا. اب آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا آپ واشی کے لیے بغض رکھیں. لیکن آپ کو کیا قلق تھا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی آپ نے کہا واشی شکل نہیں دکھانی. ٹھیک ہے، اب چچا سے تو زیادہ ہی محبت تھی نا حضرت حسین سے اور حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کا قلق ہے. جن لوگوں نے زیادتیاں کی اور ہم احادیث کی بنیاد پہ کھڑے.
یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں چھیڑتا ہے, یہ باتیں تو ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں. آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ لگا کے اپنا ایمان برباد کر لیں, اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں, اور امام مسلم لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو یہ میرے بھائی یہ ساری باتیں میں بیچ میں جو اصطلاحات مجھے یاد آ جاتی ہے نا ساتھ ساتھ, یہ میرے پہ یہ میں بیٹھا ہوں نا ادھر, میں نے کوئی تیاری نہیں میرے بھائی کی ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ تمہید بھی میں نے ابھی 5 منٹ پہلے لکھی تھی آپ سے. محدثین پہ فتویٰ لگانے والے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر محدثین پہ فتویٰ لگانے والا سوال بھی آ گیا. پارٹی تو ہے نا. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں, جنہوں نے بالکل واقعہ کربلا کا انکار کر دیا. کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھے جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا, انہوں نے تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی 2 باتیں ہیں. قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی احادیث ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں, کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا, قسم نہیں کھا سکتا, اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کریں, تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ شبیر صاحب تھوڑا نام تے شبیر ہے, کاش کوئی شبیر بھی ہوندے. شبیر آپ کو پتا ہے کس کا لقب ہے؟ سیدنا حسین کا. کہ نا تے شبیر ہے پر وہی گل ہے گیا نا کہ وہ نا تے عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبد الشیطان والے نے. تو شبیر صاحب سے یہ پوچھیں, یہ قرآن میں جو ہے رحماء بینہم, قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے, اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ منکرین حدیث ہیں, ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں. یہ اس چیز سے ان کو کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے, ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں, ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو, حضرت مغیرہ کو, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. ملے جلے اعمال, اچھے برے اعمال, اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عنقریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہے وہ ابو